वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। गैर यकीनी की जो एक कैफियत है वो अभी भी तारी है। जितनी मर्जी डेडलाइंस या हम अश्योरेंसेस सुप्रीम कोर्ट से और निगरान काबीना से हमारी तरफ आ जाएं, मगर इसके साथ साथ सियासी जमातें भी जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं कि उनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो कोई बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कॉन्स्टेंटली वर्कर्स जो कन्वेंशंस हैं उनसे ख़िताब कर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो जा रहे हैं और अब ऑब्वियसली उनके बयानिए को गौर से देखा जा रहा है। जब से वो पहले बहुत तनकीद कर रहे थे और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू सामने आया, मगर फिर भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तनकीद है हम कह सकते हैं कि वो अभी भी जारी है। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने ख़िताब करते हुए ये ज़िक्र किया एक तरफ सिक्योरिटी सूरत हाल का, तो साथ में उन्होंने बाकी दो जो जमातें हैं उनके लीडर्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी हो या कोई और हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर उन्होंने ख़ास तौर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो हैं जो उनको 2/3 अक्सरियत से लाए थे, उन्हीं के साथ वो टकरा गए। फिर उसके बाद 10 साल उनको आराम करना पड़ा और अब उसके बाद उन्होंने दोबारा पंगा ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 दफ़े जो फेल होने वाला वज़ीर आज़म है उसके चौथी बार लाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड भी कहते हैं, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी ज़माने में वो इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल करते थे। सिंध के साबिक़ वज़ीर आला ने भी मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद की, लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमाए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के की जो तनकीद है उसके ऊपर कहा कि वो बिलावल भुट्टो के जो तनकीद है उसका जवाब देना नहीं चाहते। हाँ, उनके जो वालिद हैं अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि वालिद ने तो खुद ही बेटे को कहा है कि वो संजीदा नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से ऑब्वियसली और भी जमातें बात कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की तो गुफ्तगू एक से ज़्यादा मरतबा हम सुन चुके हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है, मौसम है, ये सब इश्यूज़ हैं। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जो है वो बार बार यही कह रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बात हुई है। अब वर्कर्स कन्वेंशंस हो, साथ में ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में भी उनकी जोड़ तोड़ की कोशिश जारी है। कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी तो वो हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पहले ही इत्तेहाद बना चुकी है, लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया है, मगर फिर भी कोशिश जारी है। और साथ में जो सिंध है वहाँ भी बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा इत्तेहाद लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी बहुत अरसे के बाद अब सिंध को ये दावा तो वो कर रही है कि हम संजीदगी से इलेक्शंस में लेंगे। उनके एक लीडर ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो वर्कर्स कन्वेंशंस करेगी कराची में, लियारी, किमाड़ी, मलीर, कुरंगी में, और इसके साथ साथ सिंध भर में हैदराबाद से उनका 15 दिसंबर को ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उसके बाद वो बाकी शहरों में भी जाएंगे। इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें सलीम मांडवी वाला साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। वेलकम जी। सर ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ऑब्वियसली वो मार्टर्स गैलरी की ओपनिंग थी बट वो वहाँ गए, मगर उसके बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर जो है निगरां, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तनकीद करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ आज वो जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, उनके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। तो जैसे सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, ये खुला तजाद नहीं है?
دیکھیں اگر ان کے ساتھ میرے ویو میں اگر پریس کانفرنس کی ہے تو دیٹ مسٹ بی فار سم ریزن، کوئی پولیٹیکل نہیں ہوگی، بیکاز جو حالات چل رہے ہیں ملک میں ابھی پتہ نہیں آپ کو نیوز ملی ہے کہ نہیں، 3 لوگ ایم کیو ایم کے ان کے آفس میں جا کے مار دیے گئے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر سے کوئی پولیٹیکل ریزنز کے لیے کوئی نہیں کہ although I have not seen that press conference، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مطلب جو سچویشن جا رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کے نظریے سے انہوں نے کی ہوگی، ناٹ ٹو گیٹ اینی پولیٹیکل گین فرام دی انٹیریئر منسٹر۔ نہیں جی، پولیٹیکل گین تو بلکہ میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر کا ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس ایڈریس کر لی۔ آئدر ویز میرے خیال مقصد دونوں کا یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل گین ہو۔ آئی تھنک ہی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈریس دس سچویشن دیٹ از گوئنگ آن، اور وہ انٹیریئر منسٹر کو انہوں نے ہو گیا ہوگا کوئنسیڈنس کہ ہی واز اویلیبل اینڈ ہی واز دیئر، تو انہوں نے کر لی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت تنقید تو اب کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں، اور اب جلسے بھی کر رہے ہیں، اگر اس وقت کوئی پارٹی لیڈر ہے جو لگ رہا ہے کہ الیکشن کیمپین پہ ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، پر سر ابھی بھی وہ پنجاب میں آ کے انہوں نے ایسا کیمپین شروع نہیں کی، خیبر پختونخوا میں ہے اور علاقوں میں ہے، کوئٹہ بھی گئے ہیں، خیبر پنجاب میں سر کب آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا ابھی تک یہ جو صورت وہ ایک ورژن تھی ٹو پنجاب وہ نہیں گئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، پنجاب میں بالکل آئیں گے، اور زیادہ ٹائم آپ دیکھیے گا پنجاب میں ہی گزرے گا، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو لاہور، دین ہی ول بی گوئنگ ٹو ادر اسٹیشن، اینڈ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں نہیں گزرے گا، اٹ از جسٹ ایز دا تھنگز آر بینگ پلانڈ، as the events are being planned, as things are being planned, he is moving around۔ پنجاب میں جیسی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ جی اب پنجاب پہ فوکس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، you will see him in Punjab very much۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اب یہ نیا بیانیہ ہم کہہ دیں، اب وہ obviously لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کرتے ہیں پر کم کرتے ہیں، زیادہ تنقید نواز شریف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ان پر کر رہے ہیں۔ از ایج ہز اونلی ایڈوانٹیج؟ مطلب کہ ایک طرف تو زرداری صاحب نے کہا کہ ابھی بلاول صاحب کو اور سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، مگر بلاول صاحب جب پبلک میں آتے ہیں تو وہ یہ اپنی عمر کو ہی وہ ایز این ایڈوانٹیج بتاتے ہیں۔ دیکھیں جی عارفہ، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی سب کے لیے، people who are are older, obviously we can't claim to represent the young people of Pakistan, so he is the young leader of Pakistan، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ تو باقی یہ جو دوسری باتیں ہیں یہ تو دیکھیں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو پیرنٹس you will always tell your child کہ you need to learn، you need to، and your child will always tell you کہ امی آپ کو کچھ نہیں آتا۔ مطلب this is ہر گھر کی کہانی ہے یہ، تو اس میں I don't think we should take it that seriously۔ مگر وہ ایج کا تو دیکھیں، he will continue to say that I want to lead the young and he will continue to advocate for them۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب obviously وہ ان کا یہ ایک ایڈوانٹیج تو ہے کہ وہ کم عمر ہیں، انفیکٹ جتنی بھی نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے، پارٹی کے ہیڈز کی لیڈرشپ ہے، اس میں ہی از ون آف دا ینگسٹ۔ پر سر یہاں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے کیا وہ لوگوں کو کنونس بھی کر پاتے ہیں؟ اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کا انفارچونیٹلی اگزامپل بھی دینا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے جو قیادت ہے وہ ایک 70 سال کے آدمی کے پاس ہے، بٹ یوتھ کی پارٹی وہ جانی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول لیڈرشپ میں سب سے کم عمر ہیں، پر ابھی تک کوئی ہمارے سامنے یہ ایویڈنس نہیں آیا کہ وہ یوتھ کو اٹریکٹ کر پائے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی از دی اولڈسٹ پارٹی، you cannot term it کہ جی it's a young party، there is no doubt but there is no doubt کہ the future leader of this party is the youngest leader of all parties۔ تو اس میں اب کیا آپ
سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دکھا پائے یا وہ ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے مینیفیسٹو بھی جو بن رہا ہے اس کو چیئرمین بلاول صاحب خود دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ان پٹ از فار دی ینگ جنریشن آف دس کنٹری. تو ہی از ویری مچ فوکس جی آن دی ینگ جنریشن. ایسی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کو ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جی ہی از ناٹ ٹوٹلی فوکسنگ آن دی ینگ جنریشن, وچ از آلسو کریکٹ جی, کہ وہ صرف تو ینگ جنریشن کی بات نہیں کر سکتے نا. ہی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ دی ایلڈرلی, ہی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ دا ویمن, ہی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ آل سیکٹرز. نہیں جی, بٹ سر کیا پارٹی میں یہ گفتگو یا بحث ہوتی ہے کہ کیا کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی تک ان کو اٹریکٹ نہیں کر پائے؟ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کو جیسے باقی جماعتیں ہیں بات ہر کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے, بٹ خاص طور پہ یوتھ جو ہے, جو ینگ ووٹر ہے, جس کی جو ریشیو ہے, پرسنٹیج ہے, وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹریکٹ اگر نہیں کر پائے تو کیا پارٹی میں کبھی کوئی پوسٹ مارٹم ہوا ہے, کوئی بحث ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ اٹریکٹ نہیں کر پائے. اگر آپ جلسے بھی دیکھ لیں, ان کی کنونشنز بھی دیکھ لیں, یونیورسٹیز میں جانا بھی دیکھ لیں, تو زیادہ تر تو یوتھ ہی ہے نا وہاں. کوئی اتنے ایلڈرلی لوگ یا مڈل ایج لوگ وہاں نہیں ہیں. تو بیسکلی تو یوتھ ہی آ رہا ہے ان کے سارے کنونشنز میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یوتھ کو وہ اٹریکٹ نہیں کر پائے, یا یہ ایک آپ کا ویو ہو سکتا ہے کہ ہی ہیز ناٹ فوکس دیٹ مچ آن دا یوتھ, بٹ ہم تو فیل کرتے ہیں کہ یوتھ از فالوئنگ ہم ویری مچ. اچھا سر, نواز شریف صاحب آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک دو مرتبہ انہوں نے معیشت اور ان کو حکومت سے ایک سے زیادہ دفعہ نکالا گیا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے 2-3 مرتبہ سر یہ بات کی کہ 2017 میں جو معیشت تھی وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی, اور کیونکہ پی ایم ایل این کی حکومت کو نکالا گیا یا ان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا تو اس سے اکانومی ڈیمیج ہوئی. اور وہ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ اگر ان کو متعدد دفعے نہ نکالا ہوتا تو آج پاکستان کی معیشت بہت بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہے. سر آپ تو معیشت میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, آپ ان سٹیٹمنٹس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہی چیز میں ہمارے لیے بھی کہوں گا کہ اگر پیپلز پارٹی کو چانس دیا جاتا تو obviously ہم مچ بیٹر پرفارم کرتے نیکسٹ ٹرم میں, کیونکہ ہم بہت ہی حالات خراب, جو معیشت کے حالات خراب تھے, ہم نے وہ 2013 تک اس کو ہم نے کافی حد تک چیزوں کو ٹھیک کیا. مگر ان کا جو سٹانس ہے ان کا یہی ہے کہ جی ان کو نکالا, اس کی وجہ سے معیشت خراب ہو گئی یا کوئی چیز ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس مور آف اور پولیٹیکل سٹانس دین اینی تھنگ ایلس. وائی سر؟ بیکاز we continue to do politics on economy, جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ we should stop doing this, we should stop playing with this country's economy, we should stop politicizing the country's economy, we should do charter of economy, there should be no compromise on economy whatsoever. نہیں سر, تو آپ اس وقت پھر پی ایم ایل این کی جو معیشت کی پالیسی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا ہم اس کو, جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے اگلے دن بھی سینیٹ کے اندر گفتگو کی, انہوں نے پھر سے ایک دفعہ کرنسی کے حوالے سے بات کی کہ ایک اسٹرانگ کرنسی جس کی ویلیو جو ہے وہ فلکچویٹ نہیں کرتی, وہ بہت ضروری ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ایم ایل این اگر پاور میں آئے گی تو یہی؟ جی دیکھیں, یہ انہوں نے بات ضرور کی, بٹ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے $6 بلین جو ہیں ٹریجری سے نکال کے مارکیٹ میں ڈال دیے, ڈالر کو 108 روپے پہ رکھنے کے لیے یا 110 روپے کے رکھنے کے لیے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی. دیکھیں, اسی پہ ہمیں لٹرلی آئی ایم ایف نے فورس کر کے لیجسلیشن کروائی اور کہا کہ آپ گورنمنٹ نہ بورو کرے گی اسٹیٹ بینک سے, نہ اسٹیٹ بینک کو انٹروینشن کرے گا. ہمیں لٹرلی ان پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ لیجسلیشن کرنی پڑی. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں چلے گا. تو یہ چیزیں کہنے کی بات اور ہوتی ہے, اور جس طریقے سے آپ ان کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے وقت تو ڈالر اتنے کا تھا, ناٹ ریئلائزنگ کہ اکنامکلی آپ نیچے جا رہے تھے,
بائی انٹرونشن آپ ڈالر کو کنٹرول کر رہے تھے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی چلانے. تو سر اگر پاکستان مسلم لیگ نواز پھر پاور میں آ رہی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ معیشت کی یہی پالیسیز ہوں گی, معاشی نہیں, پالیسیز؟ اب تو ان کے پاس دیکھیں, اب تو ہم نے لیجسلیٹ کر دیا نا, اب تو وہ کر ہی نہیں سکتے کچھ انلیس دے ریوزٹ دی لا اگین اینڈ میک اسٹیٹ بینک انڈر دی منسٹری آف فائنینس. اس کے بعد یہ چیزیں ہو سکیں گی, ادروائز تو اب وہ زمانے چلے گئے. سر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو سکتی ہے ایک دفعہ پھر, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کی کچھ لیڈرشپ بھی موسم کا یا سیکیورٹی کا ذکر کرتی ہے, پرویز خٹک صاحب نے بھی بات کی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میری نظر میں تو آلریڈی لیٹ ہیں, شیڈیول آ نہیں رہا, اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اتنی انسرٹنٹی کیوں ہے. یا تو آپ الیکشن ڈکلیئر کریں ہو رہے ہیں, یا آپ ڈکلیئر کریں نہیں ہو رہے ہیں. مطلب یہ اتنی انسرٹنٹی میں دیکھیں کیا آپ الیکشن لڑیں گے, لوگ کینڈیڈیٹس کیا لڑیں گے؟ ابھی تک کسی نے کوئی تیاری نہیں کی, کوئی موومنٹ نہیں کی, کچھ نہیں کیا. سر پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا آپ کی پارٹی کو کوئی احساس ہے؟ ایک طرف جی ڈی اے کی الائنس بن رہی ہے, پھر پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو بھی ہو گیا جن پہ ایک جو پولیس آفیسر ہیں بہت مشہور, انہوں نے بھی بہت تنقید کی, کچھ ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹیل آل سا انٹرویو دے دیا. آدیز آل کچھ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اشارے ہیں کسی قسم کے؟ یہ تو جی دیکھیں ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے, بلکہ دس کیپس ہیپننگ آل دا ٹائم. نئے نئے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں باتیں ہوتی ہیں, نئے نئے ایشوز نکالے جاتے ہیں. تو یہ تو دس از نتھنگ نیو. اور یہ جو صاحب ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ سارے کام تو انہوں نے خود کیے بٹوین یو اینڈ می, یہ خود کرتے رہے یہ کام. لوگوں کو اٹھاتے رہے, کڈنیپنگز کرتے رہے, سارے کام تو یہ خود کرتے رہے. نہیں سر, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیوں پھر یہ انٹرویو اس وقت میں دیا جب یہ کام وہ خود کرتے رہے, اور اتنے مہینے تو وہ خاموش رہے تھے؟ آپ سامنے کسی کو بٹھائے نا ان کے, جب یہ انٹرویو دیتے ہیں, ون سائیڈڈ انٹرویو تو دینا بڑا آسان ہوتا ہے. ان کے سامنے کسی کو بٹھائیں اینڈ دین ہی ول ایکسپوز ہم اینڈ ہی ول کم ٹو نو کہ بھائی واٹ از دا ریئل اسٹوری. صحیح, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے کشمیر کے حوالے سے. بھارتی جو سپریم کورٹ ہے اس میں فیصلہ چیلنج ہوا تھا 5 اگست 2019 کا, جب بھارتی حکومت نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اور آرٹیکل 370 اس کو ریووک کر دیا تھا. آج فائنلی وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ جو جب کشمیر کا جو حصہ تھا اس نے بھارت کو تسلیم کیا تو اس کے بعد جموں اور کشمیر کی کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رہتی. آرٹیکل 370 کا جو اطلاق ہے وہ عارضی تھا, اور آئین کے آرٹیکل کے تحت اب جو جموں کشمیر ہے, مقبوضہ جموں اور کشمیر, وہ بھارت کا ایک اہم حصہ ہے. یہ جو بہت اہم فیصلہ ہے بھارتی سپریم کورٹ کا, یہ سامنے آیا ہے. بیسکلی جو بھارتی حکومت نے فیصلہ کیا تھا ریووک کرنے کا آرٹیکل 370 کو, اس کو اپہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے. پاکستان کی طرف سے تنقید ہوئی اس فیصلے کی. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے, اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس طرح سے کوئی فیصلہ کر سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے بھارت کی, اس کی تو ساکھ پہلے ہی مجروح ہو چکی ہے, کیونکہ بابری مسجد کیس میں بھی ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ. یہ ایک ڈپلومیٹ ہیں اور ہماری ریپریزنٹیٹیو بھی رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, انڈین سپریم کورٹ کا, کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ کتنا آپ کے لیے کوئی چونکا دینے والا یا سرپرائزنگ فیصلہ تھا یہ؟ دیکھیں عارفہ, یہ بالکل حیران کن نہیں تھا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. کسی کو توقع نہیں تھی کہ
بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ مودی حکومت نے جو قدم لیا تھا اگست 2019 میں اس کو انڈورس نہیں کرے گی. تو یہ تو وہاں تک بات تو سب کو معلوم تھی کہ یہ ہوگا اسی طرح. لیکن اس سے ایک یعنی کہ جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیگل کور دیا جائے جو ان کا انلیگل ایکٹ تھا انڈیا کا آف اگست 2019. لیکن اس سے جو لیگل حیثیت ہے جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ کی وہ تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز پہ جو کہ دے کانسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل لا. سو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اس قسم کا ورڈکٹ یا پھر جو قدم پہلے مودی حکومت نے لیا تھا. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں تو وہ بھی اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہاں تک کہ جو پرو انڈیا کشمیری سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے. حریت تو ظاہر ہے, حریت کانفرنس نے تو بالکل ہی ریجیکٹ کیا ہے جی. اور میں سمجھتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں انہوں نے تو کبھی یہ مانا ہی نہیں, آج تک نہیں مانا اور نہ ہی کبھی ماضی میں مانیں گے کہ وہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک حصہ ہے. تو یہ تو دس از آؤٹ آف دا کوسچن. جی جی ڈاکٹر صاحبہ, تو پھر اب آبویسلی جو نگراں وزیر فارن افیئرس کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, یہی انہوں نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے. پر اب پاکستان کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے اس سارے معاملے کو لے کر؟ دیکھیں ظاہر ہے پاکستان کو چاہیے ہے کہ اس وقت ان بین الاقوامی اداروں کے پاس جائیں, یونائٹڈ نیشنز, یو این سیکورٹی کاؤنسل, بیکاز سیکورٹی کاؤنسل اٹ از فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر از دی اولڈسٹ آئٹم آن دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ایجنڈا. وہاں پر ممبران کو بریف کریں, ایک ایکسکلوسیو سیشن یا میٹنگ مانگے سیکورٹی کاؤنسل کی ٹو ڈسکس دا میٹر. ساتھ ساتھ او آئی سی کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اس کا تذکرہ شاید کیا ہے ہمارے وزیر خارجہ نے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس میں پاکستان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایک قرارداد لے کے آئیں اگین ٹو ڈرا اٹینشن ٹو واٹ انڈیا از ڈوئنگ in occupied Jammu and Kashmir. So there are several actions diplomatic actions for Pakistan to take. لیکن یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک کیمپین جو ہے اس کو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کے ہمیں تشکیل دینی چاہیے اور پھر it should not be stop start on off. اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے اور وہ سسٹینڈ کیمپین ہونی چاہیے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ نے ذکر کیا اور obviously فلسطین بھی آج کل ایک بہت اہم ایشو ہے, وہاں بھی ہمیں جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کوئی خاص افیکٹو رسپانس نظر نہیں آ رہا. Would you like to comment on it? جی عارفہ, انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو رسپانس آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو میجورٹی ہے یو این ممبر اسٹیٹس کی, انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ فوراً سیز فائر ہونا چاہیے اور ایک پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے. بلکہ کل یو این جنرل اسمبلی میں ایک اور قرارداد پیش ہو رہی ہے اگین کالنگ فار اے پرماننٹ سیز فائر. سو 2/3 آف دا یو این ممبرشپ, یعنی کہ دنیا کی جو میجورٹی کے ممالک ہیں وہ تو ایک طرف کھڑے اور کہہ رہے ہیں جی چاہیے, دوسری طرف ہے امریکہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے, جو اس راستے میں کھڑا ہوا ہے, جو کہ جنہوں نے ویٹو استعمال کیا تھا سیکورٹی کاؤنسل میں تیسری دفعہ ٹو سٹاپ اے سیز فائر. یعنی کہ ان کی طرف سے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے اور اسرائیل کو ایک کھلی چھٹی انہوں نے دی ہوئی ہے جو کہ خون خرابہ جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن دی انٹرنیشنل کمیونٹی میں سمجھتی ہوں میجورٹی جو ہے وہ ایک طرف ہے in solidarity with the Palestinians, in solidarity with the Palestinian lives that are being lost, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا جلد از جلد خاتمہ ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا, اور جو وہاں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا اس کی ریویو پٹیشن سننے کے لیے ایک 6 ممبر بینچ بنا دیا گیا ہے. اس کے اوپر کچھ
باتیں بھی ہو رہی ہیں, گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور اب اعجاز الحسن صاحب کا بھی ایک خط جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اس سے ہٹ کے بینچ بنائے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عابد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ویلکم ٹو دی شو سر. جی عابد صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ سارے معاملے کو؟ خط بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ذرائع سے, جی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفہ. دیکھیے میں نے وہ دیکھا, بڑی عجیب بات ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا اس کے اندر اس کو اپ ہولڈ کر لیا, 15 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کو ہولڈ کیا کہ وہ اب قانون رائج ہوگا. اس کے اندر بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا ایک طریقہ کار سیکشن 2 میں دیا ہوا ہے, اور اس میں ایک طریقہ کار دیا ہے کہ کوئی کاز اپیل کوئی بھی ہوگی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیس کو کس طرح سے لگنا ہے, کون بینچز کون جج صاحبان ان کیسوں کو سنیں گے. یہ 3 سینئر ججز پہ مشتمل کمیٹی ہوتی ہے, اور اسی سیکشن 2 سب سیکشن 4 میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کمیٹی کا فیصلہ اکثریتی رائے سے ہوگا. تو اگر آپ نے جو اس خط کا ذکر کیا, اگر اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹ 7 ممبر بینچ سنے گا اور سینئر ججز پہ مشتمل بینچ ہوگا, اور اس کے بعد مجھے نہیں بتایا گیا اور میں ابھی تک انتظار کر رہا تھا کہ وہ بینچ ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ جی اگر ان کی مشاورت کے بغیر یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا, ہو سکتا ہے کہ ان کی مشاورات کرتے اور دو سینئر ججز جو تھے ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو اکثریت رائے سے وہ کر سکتے تھے یہ فیصلہ. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے کہ جناب جو پچھلی دفعہ یہ ملٹری کورٹس کا کیس چلا تھا, اس میں 2 سینئر ججز جو تھے, جسٹس فائز عیسیٰ اینڈ جسٹس طارق مسعود صاحب, وہ اس بینچ سے کہنے لگے کہ ہماری مشاورت کے بغیر وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا. جسٹس عمر عطا بندیال جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, اور انہوں نے ہماری رائے نہیں لی گئی. اور دوسری بات ہے, جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کورٹ ایکٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہم اس وقت تک اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ رپورٹڈ میٹر بھی ہے, بڑی لمبی اس میں آرڈر پاس کیا گیا تھا. جی ہاں جی تو بالکل سر, آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد اب اس حال میں اگر ان سے مشاورت ہی نہیں گئی تو دیٹ مینس سیکشن 2 کو فالو ہی نہیں کیا گیا. آپ فالو کرتے سر, بٹ یہ تو اب جج صاحب جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مشاورت ہوئی مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق نہیں ہوا. جی دیکھیں انہوں نے مشاورت ضرور ہوئی, لیکن پوائنٹ از بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ جو بات کی گئی تھی اس کے بعد وہ نیچرلی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ان کو نیچرلی ان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہوگی. اور یہ اگر بات وہاں ہوئی تھی سینئر جج, آپ دیکھیں جو ملٹری کورٹس میں, اچھا جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ججز محترم ججز جب اٹھ گئے تھے بینچ سے, انہوں نے کہا تھا ہم اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کر رہے اس بینچ سے, لیکن جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا پریکٹس میں ہم اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. یعنی لیکن اب کیونکہ اب انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں اس بینچ کے سینئر ججز کے تھی, تو سب سے سینئر ججز تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, ان کو ہیڈ کرنا چاہیے تھا یہ بینچ ملٹری کورٹس کا. پرابلی یہی وہ بات جو ہے جسٹس اعجاز. سر اگر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وقت ذرا کم ہے, بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو 2 سینئر ججز تھے ان کا فیصلہ مختلف تھا اور یہ صرف اعجاز الاحسن صاحب کا خیال ہو کہ سینئر موسٹ ججز ہونے چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب جو پاور ہے وہ تو 3 against 1 اور 2 against 1 کا ہوگا نا سر, کنسنسس کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن جس خط کا آپ حوالہ دیں اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ بات وہاں ہوئی تھی لیکن کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو اگر فیصلہ ہونا ہے تو ان کے سامنے ہی بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی تو ان تینوں کے سامنے ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں یہ بینچ ہونی چاہیے, جسٹس اعجاز الاحسن کہتے ہیں کہ جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, تو وہ ان کی رائے وہیں آتی, میجورٹی سے فیصلہ ہو جاتا. اس میں پھر کوئی قباحت نہیں تھی کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ جی میجورٹی کا فیصلہ ہوگا بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ. لیکن یہ ان کی خط سے جو لگ کے اس وقت لگ رہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو. لیکن جو افسوس کی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ بینچ کے کورٹ کے اندر بہت ڈویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈویژن ہے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو قانون آ گیا اور اس کے بعد سے یہ چیزیں نہیں ہوگی, اس سے نقصان ہماری ساکھ جو ہوتی ہے عدلیہ کی ساکھ کو بہت نقصان. اور آج جو یہ خط آیا, دیکھیں پہلے بھی آپ کو یاد ہے خطوط آیا کرتے تھے, اس سے بھی لوگ بڑے پریشان تھے, بکلا بھی پریشان تھے, عوام بھی پریشان تھی کہ ججز کے اندر ایک کنسنسس نہیں ہو رہا ان چیزوں کے اوپر جو ان کا انٹرنل معاملے ہیں سارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے ملٹری کورٹس میں یہ صحیح نہیں ہے.
بات ان کی وہ ہو سکتا ہے مائنورٹی میں ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی وہاں بات جس طرح سے ہوئی تھی اس کو ریفلیکٹ بھی نہیں کر رہی یہ بات. ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے ساتھ اگر سینئر کی بات کی تو کہیں کہ جی یہ بات ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ بینچ اس طرح ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر سارا اس زمانے میں بات یہ ہوتی تھی کہ سینئر ججز کو یہ امپورٹنٹ کیسز سننے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا یہی ساری وقت بات ہوا کرتی تھی کہ سینئر ججز سنیں گے. تو اس وقت سینئر موسٹ جج جو اویلیبل ہے سننے کے لیے ملٹری کورٹس کی اپیل ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان. تو میرے خیال سے ان کو پھر سننا چاہیے تھا انلیس وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے، لیکن جو انہوں نے اس وقت بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.